बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, मेरे पास आज तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान पर कातलाना हमले के लिए किस दहशतगर्द को सुपारी दी है और इस दहशतगर्द का ताल्लुक किस दहशतगर्द तंजीम से है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर मरीम नवाज के मुतालिक एक नया ड्रामा हुआ और इस ड्रामे की मुतालिक भी तमाम जो रुदात है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर फवाद चौधरी के केस में अब क्या नया रुख जो है वो सामने आया, इसकी कहानी भी आज दो टोक में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, जो खान साहब ने गुफ्तगू की है मुसलसल ज़मान पाक से, वो इनकलाब जो है वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि शायद ज़मान पाक में या बनी काला में अगर वो बैठ गए तो उनकी तहरीक रुक जाएगी। जो खबरें लाहौर से आ रही हैं और जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, एक शहर आबाद हो गया है ज़मान पाक के इर्द गिर्द। सिक्योरिटी इमरान खान की वापस लेने के लिए बाकायदा इंटीमेट कर दिया गया है ज़मान पाक में, निगरान हुकूमत की तरफ से। और फिर दूसरी तरफ केपी के अंदर भी यही कुछ हो रहा है कि जो बनिंगाला की सिक्योरिटी थी उन्होंने भी खत लिख दिया कि वापस आएगी। फिर जिस किस्म के बयानात नून लीग की तरफ से आ रहे हैं वो भी बहुत अहम हैं। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं लंदन में बैठ कर के, जनाब देखें जिस तरह के बयानात ये दे रहे हैं इनको जेल के अंदर होना चाहिए। फिर कैप्टन सफदर ने भी ये कहा कि मैं इमरान खान को जेल के अंदर देख रहा हूँ। राज साहब, ये पहला जो मेरा सवाल है कि ये किस तरह इनको मालूम हो जाता है, ये कौन सी ऐसी इनके पास हिकमत है या उसके ऊपर ये कादिर हैं कि बता देते हैं कि इमरान खान जेल में होगा। जब तक आपको ये मालूम ना हो कि आपने क्या प्लानिंग की है और किससे राब्ते में है, तब तक ये बातें बाहर नहीं आ सकती। हैविंग सेड दैट, खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ने इंकिशाफात किए। राय साहब, थोड़ी सी एक टाइमलाइन अपने सुनने वालों के सामने हम क्विकली रख दें कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर में भी फनी खराबी हुई, इसके अलावा जहाज भी फनी खराबी, हंगामी लैंडिंग्स हो चुकी हैं, जहर देने की बात भी हो चुकी है। इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले हमले की वीडियोस भी रिकॉर्ड कराकर किसी दूसरे मुल्क में बतौर अमानत रख दी। और फिर इमरान खान पर हमला होता नहीं है उससे पहले खान साहब ये भी बता देते हैं कि जनाब कुछ जुनूनी आएगा और इमरान खान पर हमला किया जाएगा और फिर वो क्या कहेगा कि जनाब मजहबी जुनूनी था और उसको इमरान खान नहीं पसंद था इसलिए उसने हमला कर दिया, उसकी बातें पसंद नहीं थी। फिर कुछ दिन के बाद इमरान खान पर हमला हो जाता है। इमरान खान उस हमले में बच गए, लेकिन जो लोग थे वो आज तक इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले का मजाक उड़ाते हैं कि जनाब गोली लगी नहीं और खान साहब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये भी कहा गया कि स्लो पॉइजनिंग, फिर उन्होंने अपने खाने के ऊपर जो एहतियात है वो भी देखने में आ रही है। सुनने में जो बातें बाहर आती हैं कि खान साहब की बाकायदा खाने का भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान की, बाकी लोगों की, जिनको हार्ट अटैक हुआ और मशकूक हालात में हार्ट अटैक हुआ। राय साहब, खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, पहला हमला नाकाम, दूसरा, अब ये तीसरा जो प्लान सी जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और इन्होंने बकायदा ये कहा है, कैमरों के सामने बैठकर कहा कि मेरे कत्ल का प्लान सी बन चुका है। ए प्लान, बी प्लान और अब सी। इसके पीछे आसिफ अली जरदारी, एक दहशतगर्द तंजीम को उसने पैसा दिया, उसके साथ एक इंटेलिजेंस भी है। मैं बता रहा हूं ये अगला मंसूबा है जिसके पीछे जरदारी है। मैं फिर भी निकलूंगा लेकिन कौम को मालूम हो कि ये किसने किया है। आप इससे पहले कि इसका जवाब दें, लोगों ने यहां तक कहा कि रजीम चेंज पहले खान साहब कहते थे अमेरिका ने करवाई, फिर वो आ गए एक और शख्सियत के ऊपर, तो खान साहब अपने बयानात बदलते हैं। खान साहब अपने बयानात नहीं बदल रहे, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए रहा है साहब। खान साहब उन तमाम किरदारों को एक एक करके एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान पर हमला हुआ, इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी खुफिया एजेंसियों की, जो लोग राब्ते में आकर इमरान खान की मोहब्बत में बताते हैं कि खान साहब अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें और आपकी जान को खतरा है। फिर कुछ दिन के बाद हमला हो गया, इमरान खान पीछे नहीं हटे। आज फिर एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो ऐसा लग रहा है, जो खान साहब ने ये बात कही है कि एक शख्सियत का नाम ले लिया कि जनाब आसिफ अली जरदारी इज द पर्सन। राय साहब, आसिफ अली जरदारी के ऊपर इससे पहले भी
ایک الزام ہے جس کا جواب آج تک نہیں آ سکا، اور پھر بہت ساری سٹوریز بھی مشہور ہیں کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، لیکن خیر اس کی کوئی نہ انویسٹیگیشن ہوئی، آج تک قاتل جو ہے وہ مفرور ہے، بے نقاب نہیں ہو سکے۔ لیکن آصف علی زرداری کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ دوسری دفعہ نام آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ انفارمیشن ہے یا کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے، یا پھر بے نظیر پہ بھی تو رائے صاحب 2 دفعہ حملہ ہوا اور پھر کیا ہوا؟ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، لوگ طاق میں بیٹھے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کا نام لیا ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ قانونی کارروائی ہوگی، عدالتی کارروائی ہوگی، کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، آصف علی زرداری کا جو کردار ہے اس کے اوپر سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے سوالات اٹھائے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے قتل کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد جو ان کے قتل سے جڑے ہوئے 4 بڑے کردار تھے وہ بڑے مسٹیریس حالات میں مارے گئے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ خالد شہنشاہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جو کہ بے نظیر بھٹو کے سٹیج کے اوپر موجود تھے، اور وہ اپنے گلے کے اوپر اس طرح سے کوئی اشارے کر رہے تھے جیسے کوئی چھری سے کاٹنے کی کوئی بات کر رہے ہوں، اور وہی پھر خالد شہنشاہ جو ہیں وہ کس طرح سے مسٹیریس حالات میں مارے گئے۔ اس کے بعد بیت اللہ محسود کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ حملہ بیت اللہ محسود نے کروایا تھا۔ بیت اللہ محسود بھی مارا گیا ایک ڈرون حملے میں۔ پھر جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی بڑے مسٹیریس حالات میں مارے گئے۔ تو ہاشمی صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر سے ناہید خان جیسے لوگوں نے اور بھی بہت سے لوگوں نے آصف علی زرداری کی جانب انگلیاں اٹھائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے متعلق کبھی کوئی اس طرح کے آپ یہ کہہ لیں کہ فیصلہ کن شواہد تو کبھی سامنے نہیں آئے، لیکن بہرحال آصف علی زرداری کی جانب انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ اس سے پہلے مرتضیٰ علی بھٹو، ان کو جب قتل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی آصف علی زرداری کی جانب انگلیاں اٹھی تھیں، اور آصف علی زرداری کے متعلق اگر آپ سندھ میں ان کی ساکھ دیکھیں اور جس طرح سے یہ نوٹوں کی بوریاں لے کر آ جاتے ہیں پنجاب میں اور دھڑلے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا الیکشن جتوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، جناب باجوہ کی سپورٹ سے جس طرح سے انہوں نے خرید و فروخت کی تھی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یعنی جناب باجوہ عمران خان صاحب کو ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں وفاق میں ہم نے آپ کے امیدوار حفیظ شیخ کو یوسف رضا گیلانی سے ہروا دیا، تاکہ عمران خان صاحب کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے اور ہم اپنی اہمیت جتا سکیں۔ تو ہاشمی صاحب، آصف علی زرداری کسی بھی حوالے سے ان کی کوئی ایسی ساکھ نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے تو آصف علی زرداری بڑے کوئی پارسا انسان ہیں، بڑے شریف النفس انسان ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، ذوالفقار مرزا جو آصف علی زرداری کے سب سے قریبی دوست تھے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ آصف علی زرداری کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ سندھ کے صحافیوں سے پوچھ لیں کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ جب وہ کیمروں کے سامنے قوم کے سامنے یہ بات کریں گے کہ آصف علی زرداری نے دہشت گرد تنظیم کے ایک کارندے کو ہائر کیا اور دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے جو سہولت کار ہیں یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ بھی بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو میں اب طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ تو 1 منٹ کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیں گے اگر آصف علی زرداری اس کے اندر انوالو نہ ہوئے اور طاقتور حلقے اس کے اندر انوالو نہ ہوئے، 1 منٹ کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کروا کے مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اس کے اندر کوئی ڈھیلی بات کی یا کوئی پری میچور بات کی یا ابھی اگر کوئی ایویڈنس نہیں آیا تو تب تو یہ بال جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں چلی جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی واقعاتی شہادتیں سامنے لے آئے گی کہ عمران خان صاحب نے یہ سچ بات نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ جب پریس کانفرنس کی یہ صرف اسی مقصد کے لیے کی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے صرف اپنے اوپر جو ممکنہ قاتلانہ حملہ ہے اگلا اس کے متعلق پریس کانفرنس کی تو ان کے پاس بڑی سالڈ انفارمیشن تھی، اور یہ سالڈ انفارمیشن ان کو ملی ہوگی انٹیلیجنس ایجنسی سے، جس طرح سے عمران خان صاحب کو پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی انفارمیشن 3 ہفتے پہلے مل گئی تھی۔ کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 3 ہفتے پہلے کیسے پتا چل گیا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا؟ ایگزیکٹ ورڈز عمران خان صاحب کے یہ تھے، ہم نے اسی پلیٹ فارم پر عمران خان صاحب کے اس خطاب سے بھی پہلے یہ بتایا تھا کہ کسی مذہبی جنونی کے نام پر عمران خان صاحب پر حملہ کرایا جائے گا اور پھر اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ خود بھی بولے، تو 3 ہفتے پہلے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے سے عمران خان صاحب کو کیسے پتا چلا تھا؟ خان صاحب نے خود یہ کہا کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسی سے انفارمیشن ملی تھی۔ تو اب بھی عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو ان کے پاس اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ چل کے آ جاتی ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو براہ راست انفارمیشن ملے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی میں کئی ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ شامل ہیں، جو آپ کی ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم ہے وہ پوری کی پوری تنظیم عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور چھپ کر نہیں کر رہی۔ آپ کی جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے فوجیوں کی، فوجی آفیسرز کی، جس میں ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو کہ 3 اسٹار جنرلز ہیں، اس میں کچھ ایسے جنرلز بھی ہیں جو کہ پوٹینشلی اگلے آرمی چیف ہو سکتے تھے جس وقت ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، جن میں جنرل ہارون بھی شامل ہے۔ تو یہ سب عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ بھی شامل ہیں ان میں، یہ سب عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایکسیس ہے انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن ہے اس تک، اور عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کے لیڈر جو کہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہ جو ان کے سمپتائزر ہیں اور عمران خان صاحب کے جو ہمدرد ہیں، وہ ان تک یہ معلومات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو طے ہے، اور بطور صحافی میرا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اتنے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو وہ کبھی سالڈ ایویڈنس کے بغیر براہ راست آصف علی زرداری کا نام نہ لیتے۔ یعنی اگر ان کے پاس ایویڈنس نہ ہوتا، اگر ان کے پاس سالڈ انفارمیشن نہ ہوتی، تو وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ اور پلان کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ دیتے کہ اس میں کوئی پی ڈی ایم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پن پوائنٹ کر کے عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری کا نام لیا ہے، اور آصف علی زرداری کے متعلق یا نواز شریف کے متعلق مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ ان کی سروائیول کا ایشو ہے، صرف آصف علی زرداری یا نواز شریف کی سروائیول کا ایشو نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جو اس ملک پر مسلط کرنا ہے اور ہماری اور عام عوام کی نسلوں کو اپنا غلام بنانا ہے، اپنے بچوں کے ذریعے اور اپنے پوتوں پوتیوں کے ذریعے، نواسے نواسیوں کے ذریعے، اس پورے پلان کی راہ میں ایک شخص رکاوٹ بن کے کھڑا ہے۔ اس کے متعلق یہ سوچتے ہیں، دن رات کڑتے ہیں کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا جو ہم میں سے نہیں ہے، نہ یہ صنعت کار ہے، نہ یہ جاگیردار ہے، نہ یہ کوئی کاروباری ہے، یہ کیسے آ گیا جس نے ہماری موروثی سیاست کو چیلنج کیا، جس نے ہمیں اقتدار سے باہر کیا، جس نے پہلی مرتبہ ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا۔ لوگ کہتے ہیں احتساب کا عمل ظاہر ہے مکمل نہیں ہو سکا، لیکن خان صاحب نے یہ کر کے تو دکھایا۔ اچھا، ان کو جیلوں میں تو پہلی مرتبہ ڈالا گیا۔ تو ہاشمی صاحب، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے خدا نخواستہ ان کی جان لینے کی دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے، اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس حوالے سے سالڈ انفارمیشن ہوگی، اور یہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو ہاشمی صاحب اس سے پہلے جو ایک ایڈوائزری آئی تھی کے پی سے، ہاشمی صاحب انفارمیشن کے بہت سورس ہوتے ہیں۔ کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اور کے پی کے جو کئی رہنما ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کی پروکسیمیٹی ایسی ہے کے پی کی کہ وہ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ بھی کرتی رہی ہیں سابق فاٹا میں، پھر افغانستان سے بھی دہشت گرد آتے رہتے ہیں، تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے ویورز، کہ یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے پاس آن ہو جاتی ہے۔
کوئی نہ کوئی دہشت گردوں کا جو گروپ ہے وہ کسی اور گروپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کے متعلق پہلے ایک ایڈوائزری آئی تھی کے پی سے کہ افغانستان میں بیٹھا ہوا جو ایک دہشت گرد ہے وہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. اب اس دہشت گرد کو عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے سے کیا ملے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں, اس کا عمران خان صاحب سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کو کس بنیاد پر وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ اگر یہ اس کا کوئی ذاتی فیصلہ ہو یا اس کے ایسے ماسٹر مائنڈ کا فیصلہ ہو جو کہ واقعی اس دہشت گرد تنظیم کا کوئی ہرکارہ ہو. اس کا انٹرسٹ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو پیسے دے کر عمران خان صاحب پر حملہ کروایا جائے. تو یہ کے پی سے وہاں سے بھی انفارمیشن آ سکتی ہے, جو دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ ان کی بہت سی جو ٹاکس ہیں وہ انٹرسیپٹ بھی ہو جاتی ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو جرگے بیٹھتے ہیں وہاں سے بھی خبر جو ہے وہ پاس آن ہو جاتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی جو اب انہوں نے بات کی, یہ اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک امتحان ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اندر آصف علی زرداری کے سہولت کار بھی ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب پر حملہ ہو گیا تو ہاشمی صاحب کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی یہ قوم؟ کس کو ذمہ جی دار ٹھہرائے گی؟ یہ تو انگلیاں پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھنا اچھا، شروع ہو میں جائیں گی. تو کچھ اسٹیبلشمنٹ چیزیں کی جانب اٹھنا شروع ہو جائیں گی تو کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا؟ فوج کو. تو اس لیے اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. فوج کو اس پورے معاملے کی انٹیروگیشن کرنی چاہیے, انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اور آصف علی زرداری اگر اس کے اندر انوالو ہیں تو آصف علی زرداری کے خلاف سخت ترین کارروائی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کی خدا نہ خواستہ ان پر قاتلانہ حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ملک کو 2 نہیں 4 ٹکڑے کروا دیں گے. اس ملک کے اندر جو بائنڈنگ فورس ہے جو کہ ملک کو متحد رکھ سکتا ہے, اس لیڈر کے اوپر آپ حملہ کروائیں گے تو آپ 1971 سے بھی بدتر حالات میں پاکستان کو لے جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. عمران خان صاحب اگر ہنگامی طور پر کیمروں کے سامنے آئے ہیں تو سالڈ انفارمیشن کے بغیر نہیں آئے. اچھا، عمران خان صاحب نے نا کچھ اور بھی انکشافات کیے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا. 9 ماہ میں بہت سے لوگ بے نقاب ہو چکے. صحافی, سیاستدان, اداروں کے لوگ سب بے نقاب ہو چکے. اب عدلیہ کا بڑا امتحان ہے. جمہوریت اور ہمارے بنیادی حقوق کو بچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے. نگران حکومت کا نوٹس لیا جائے, الیکشن نہ کرانے کا نوٹس لیا جائے. حکومت الیکشن نہ کرانے کا منصوبہ بنا چکی ہے. ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں. اگر عدلیہ ایسا نہیں کرے گی تو ملک بنانا ریپبلک کی طرف پہنچ چکا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ راج صاحب بنانا ریپبلک تو بن چکا ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے اب حقیقی آزادی کی جنگ ہے. خوف کو اتارے, آزاد ہو جائیں. آپ کو جدوجہد کے لیے تیار ہونا پڑے گا. میں جب تک زندہ ہوں میں ملک کے لیے لڑوں گا, آخری سانس تک لڑوں گا. 2 ہفتے بعد پھر نکلوں گا. پورے ملک کو کہا کہ تیار رہنا. پھر ایک جو امپورٹنٹ بات اور جو مزید انہوں نے کچھ انکشافات کیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معیشت نیچے جائے گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا. جن طاقتوں سے ہم بھیک مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی قیمت بھی مانگیں گے. سری لنکا کو 50% فوج کم کرنے کا کہا. اگر انہوں نے ہم پر شرائط لگا دی تو کیا ہوگا؟ میں آج رائے صاحب بیان سن رہا تھا رانا ثناء اللہ کا, اور کچھ اور لوگوں نے بھی وہی کہتے ہیں کہ ملک کو سری لنکا عمران خان نے بنایا ہے. اچھا, پھر ایک اور بھی بات خان صاحب کر رہے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کی ہر پاکستانی کو فکر ہے. یہ میرا صرف خطرہ نہیں ہے, یہ بلکہ تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جن لوگوں نے رجیم چینج کی انہوں نے 8 ماہ میں سبق نہیں سیکھا. یہ صاف شفاف الیکشن کرا دیں اور پاکستان کو مزید دلدل میں دھکیلنا جو جا رہا ہے اسے رکنا چاہیے. لیکن قوم کے ڈر سے یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن جو طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پر تیار بیٹھے ہیں. وہ خوف کی فضا پیدا کرنے پر لگے ہوئے ہیں. وہ خوف زدہ کرنے کے لیے فاشزم کی طرف گئے ہیں. ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. کیا ہم مجرم ہیں؟ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ یہ ملک کی جمہوریت کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ طاقتور حلقوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں, ملک آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. قوم اٹھ گئی تو کیا کرو گے؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا. ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ تباہ, FIA تباہ, نیب تباہ. پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو لائسنس دے دیا گیا. عدلیہ پر سخت دباؤ ہے. نگران حکومت دیکھ لیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں.
اپنی پسند کی کابینہ تیار کی جاتی ہے، 70 سے زائد FIRs مجھ پر کرا دی گئی، JIT کو بند کر دیا گیا، میرے قتل کی منصوبہ بندی انویسٹیگیشن کیوں آگے نہیں بڑھ رہی، اور پھر آٹا، ڈالر، رائے صاحب پیٹرول، اور نہ جانے کس طرح ایک جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آیا، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رائے صاحب، خان صاحب نے جو باتیں کہی، میں نے ایک سانس کے اندر آپ کے سامنے ہی ساری جو انکشافات ہیں وہ رکھے۔ رائے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، جو سب سے اہم نقطہ عمران خان کا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا، کچھ لوگ ڈر گئے عمران خان کے مینڈیٹ سے، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اسی لیے کیپٹن صفدر جیسے لوگوں کو، رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں، جن کا کوئی کسی وہ پولیٹیکل تھاٹ سے ان کا تعلق نہیں، کسی پولیٹیکل سکول سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ کس طرح اقتدار میں آئے، پوری قوم جو یہ جانتی ہے، انہیں عمران خان جیل میں نظر آتا ہے، یہ مینڈیٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اگر یہ انتخاب سے جیت کر آ گیا تو پھر یہ ہمارا کیا کرے گا؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو یہ جو رانا ثناءاللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب گرفتار کرنا پڑے گا، اور میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کر لیں، یہ اصل میں رانا ثناءاللہ کی خواہش نہیں ہے، یہ رانا ثناءاللہ کی اپنی وزارت داخلہ بچانے کی خواہش ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اب یہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ کو کہ ہمیں نتائج چاہیے۔ اب رانا ثناءاللہ نے تو بنی گالہ میں بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، 3-4 مرتبہ وہ آپریشن کیا گیا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بنی گالہ کے اطراف اپنا ایک حفاظتی حصار بنا لیتے تھے۔ اب یہی سچویشن جو ہے وہ زمان پارک میں ہے، یعنی یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ اب زمان پارک میں بھی ایک حفاظتی حصار بنا لیا گیا ہے، اور 2 مرتبہ یہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیمپٹ کی گئی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ ناکام ہو گئی صرف اسی وجہ سے۔ اور کیپٹن صفدر کی تو میرا خیال ہے کہ اتنی کچھ سیاسی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے متعلق بات کی جا سکے، ان کو تو پارٹی کے اندر کوئی نہیں پوچھتا، اس وجہ سے کیپٹن صفدر کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کو یہ جو اب پاکستان روانہ ہوئی ہیں، وہ ان کی 2-3 ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں لندن سے، ایسے ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا ہے کہ جیسے یہاں سے یہ جلا وطن ہو کے گئی تھی، جیسے پاکستان کے اندر مارشل لا لگ گیا تھا، اس کے بعد یہ کوئی 10-12 سال انہوں نے جیل کاٹی، یا پھر انہوں نے لندن میں پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی خدمات انجام دیں، کوئی بہت بڑی ایسی لا علاج بیماری تھی جس کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بن گیا، یا پاکستان کے لیے کوئی نوبیل پرائز جیت لیا، یعنی یہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئیں، مہنگے ترین آؤٹ فٹس میں انہوں نے وہاں پر فوٹو شوٹ کروائے، ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان کے اندر لوگوں پر مہنگائی کا قہر نازل ہوا تھا، یہاں پر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے پاس بھی 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو یہ 4-5 مہینے وہاں پہ رہیں، سوئٹزرلینڈ اس سے پہلے گھومنے پھرنے گئیں، پھر ابھی ظاہر ہے کہ ان کی سرجری بھی ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی 30 سال یہاں پہ حکمران رہنے کے باوجود، اس سے پہلے یہ اٹلی بھی گئیں میاں نواز شریف کے ساتھ، تو پورے سیر سپاٹے کرنے کے بعد یہ عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ ہے، اور مریم نواز کے چہرے پر میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی شاید زیر لب کوئی شرمندگی بھی تھی کہ یہ عجیب و غریب ڈرامہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سٹرگل کرنے کے بعد مریم نواز پاکستان واپس آ رہی ہیں، اس وجہ سے مریم نواز کا استقبال کیا جائے گا۔ یعنی نون لیگ کے کارکن جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مریم نواز کے استقبال کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، اور مریم نواز نے پارٹی کے لیے یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس ملک کے لیے لندن میں بیٹھ کر کیا کیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1,000 لوگ لے کے آئیں، مریم نواز کا استقبال کریں، اور مریم نواز کو یہ اتاریں۔ اللہ رکھا پیپسی والا بھی اللہ رکھا پیپسی والا کیپٹن صفدر فانٹا والے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ
مریم نواز کا استقبال کریں. تو ہاشمی صاحب یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو آسکر ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ نامزد کرنا چاہیے. بہترین اداکار، بہترین ڈائریکٹر، بہترین پروڈیوسر، جس قسم کی یہ فلمیں چلاتے ہیں. اب بہرحال ہاشمی صاحب یہ واپس جب آ جائیں گے تو ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ انتخابی میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کروائیں اور انتخابی میدان سے باہر کر دیں. دوسرا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروائیں اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف پر حاوی آ گئی. جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ڈر گئے ہیں الیکشن کروانے سے، تو وہ کچھ لوگ سیاسی نہیں ہیں، سہم جی گئے، ڈر گئے ہیں، سہم جی گئے ہیں بلکہ. جو سہم گئے ہیں وہ صرف سیاسی نہیں ہوں گے، اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ سہمے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سی قوتیں جو ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں. آپ کا چیف الیکشن کمشنر بھی سہمے ہوئے ہیں. لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی سہمی ہوئی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی سہمی ہوئی ہے. اور وہ اس وجہ سے سہمے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 9 ماہ کے حالات دیکھے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جب جنرل باجوہ تھے اور ان کے نیچے سینئر ترین جنرلز جن کے متعلق یہ تاثر تھا کہ اب یہ پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی ہے، ان سینئر جنرلز سمیت، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا. 2 ضمنی الیکشن بھی جیتے، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ہاشمی صاحب پہلی مرتبہ یہ 1971 کے بعد 1970 کے بعد پہلی مرتبہ ہوا کہ یحییٰ خان سے بھی زیادہ غیر مقبول آرمی چیف آ گیا. کوئی آرمی چیف یحییٰ خان سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو گیا، اور وہ آرمی چیف جنرل باجوہ بنے. جنرل باجوہ اس وقت اتنے غیر مقبول ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کہیں وہ تصویر کھنچوائیں، کسی جگہ پہ وہ اپیرنس دیں، کیونکہ ان کی تصویر ایک نارمل سی تصویر بھی اگر سوشل میڈیا پر آ جائے تو ہر جو ممکنہ اینگل ہے، ہر ممکنہ اینگل سے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. یہاں تک کہ لوگ یہ کر دیتے ہیں ہاشمی صاحب کہ جنرل باجوہ کی وہی تصویر لگا کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک کامنٹ کریں جنرل باجوہ پر، اور نیچے پھر جو ہے وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو ہاشمی صاحب اس کے اندر بڑا سبق ہے سیکھنے والوں کے لیے، اگر کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اب اگلے الیکشن سے بہت سے لوگ، بہت سی قوتیں اس وقت ڈری ہوئی ہیں اور بقول آپ کے سہمی ہوئی ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ الیکشن کتنا تاخیر کا شکار ہوگا، کتنا تاخیر کا شکار کر لیں گے؟ 1 سال. اول تو اکتوبر سے آگے عمران خان صاحب اس الیکشن کو نہیں جانے دیں گے. عمران خان صاحب کے پاس جو اتنی بڑی عوامی طاقت ہے، جس کو ابھی تک انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جن کو وہ پرامن طریقے سے جلسوں میں لاتے ہیں اور پرامن طریقے سے جلسوں سے گھر واپس بھیج دیتے ہیں، تو پھر حالات کو اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں ان کو پرامن طریقے سے لایا تو جائے لیکن پھر یہ پرامن طریقے سے واپس نہ جائیں، اور پھر یہ اپنا آئینی اور قانونی حق، چونکہ قانون، عدالتیں اور اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو نہیں دے رہا، تو پھر یہ اپنا قانونی حق اس طریقے سے لیں جس طریقے سے بڑی بڑی تحریکوں میں پھر حالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر حکمرانوں کو ان کے ایوانوں سے نکال کر باہر کیا جاتا ہے، جیسے سری لنکا میں کیا گیا. تو عمران خان صاحب کو یہ ان حالات کی جانب پش کریں گے اگر یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے، اکتوبر سے سپٹمبر سے آگے لے کر جائیں گے. اور اس میں سب سے بڑا نقصان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جنرل باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مختلف کام ہوگا تو مختلف کام نہیں ہوگا. اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اسی طرح انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی جیسے جنرل باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ پر اٹھ رہی تھی. تو اس وجہ سے اتنا بڑا مس ایڈونچر کرنے کے لیے بڑی کیلکولیشن کرنی پڑے گی. کوئی نہیں کرے گا، بالکل کوئی نہیں کرے گا. راج صاحب ایک سوال، چونکہ ڈار صاحب پہ نا بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے. میرے کانوں میں، پاکستان کی عوام کے کانوں میں ان کے جو دعوے تھے نا وہ گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ IMF I damn care، میں دیکھ لوں گا. ڈالر سر نیچے، میں اس کو نیچے لا کے دکھاؤں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا. مفتاح اسماعیل کی بات ہوتی ہے سر، وہ آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں، مفتاح کو کہنا تھا نا کہ بھائی سنبھال کے جاتا ہے. اس قسم کی باتیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. مریم کی آڈیوز کے اندر کہا گیا کہ اس کو انکل شرم ہی نہیں آتی، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، مذاق اس کا بنتا ہے. ڈار صاحب آ جائیں گے، وہ چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ ہم سب نے باتیں سنی.
کچھ آڈیوز کے ذریعے اور کچھ وہ خود کیمرے کے سامنے بھی کرتی رہی کہ ایک زناٹے دار قسم کا تھپڑ قدرت نے ان لوگوں کے منہ پر مارا. جہاز میں بیٹھ کر دیکھیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب واپس ہے اور اب معیشت کو وہی سنبھال رہے ہیں. راجہ صاحب کیسی معیشت سنبھالی ہے کہ آج ڈالر جو ہے اس کی پرواز کو پکڑ ہی کوئی نہیں رہا, اور جو وزن تھا جسے جو ہیڈ لائنز چلی تھی مجھے آج تک یاد ہے کہ ڈالر ڈار سے ڈر جائے گا, لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ڈالر کے وزن کے نیچے ڈار صاحب کہیں دب گئے ہیں, سہم کے یہ بھی کہیں چھپ گئے ہیں, اور اب وہ عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. راج صاحب ڈو یو تھنک دس از فیئر کہ اکانومی آپ نہ سنبھال سکیں؟ اس ملک کے اندر پچھلے 40 برسوں سے شریف خاندان جو ہے نا وہ راج کر رہا ہے. 1981 سے لے کر 2022 تک, یعنی یہ 40 سال کا تقریباً سفر بنتا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف 1981 نواز شریف اور پھر شہباز شریف جو ہیں 2022, یہ حکومتیں انہی کے پاس رہی ہیں, لیکن معیشت کا بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے. جی رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو یہ اسحاق ڈار جیمز بانڈ بن کے جو پاکستان آئے تھے, اب 4 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے پچھلے 2 دن میں پاکستان کا. جو پچھلے 48 گھنٹے میں ڈالر کی قدر بڑھی ہے, اس سے پاکستان کو 4 ٹریلین کا نقصان ہو گیا ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ اسحاق ڈار جب پاکستان آئے تھے اور انہوں نے آنے سے پہلے ہی مصنوعی طور پر مارکیٹ کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو ڈالر کی قیمت آپ کم کریں, اس کی قدر کم کریں, ورنہ آپ کو ہم پنش کریں گے. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جب وہ 4-5 روپے کم ہوا ڈالر کا ریٹ, یعنی وہ ڈالر کا ریٹ کو عمران خان صاحب کے دور سے کم نہیں ہوا, یعنی ان کے اپنے بڑھائے ہوئے ریٹ سے 4-5 روپے جب کم ہوا, تو اس وقت ڈار صاحب نے بڑے فخر سے کیمروں کے سامنے آ کے کہا کہ دیکھیں آج ہمارا قرضہ جو ہے وہ 40 ارب روپیہ کم ہو گیا, یہ 4 روپے کم ہونے سے. لیکن اب یہ جو ڈالر بڑھا ہے ہاشمی صاحب 31-32 روپے سے بھی زیادہ, اور یہ اور تقریباً 45-50 روپے سے زیادہ اور بڑھ جائے گا. تو اس سے آپ کے قرضے کتنے زیادہ بڑھ گئے, اس پر اسحاق ڈار کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. دوسرا, مفتاح اسماعیل جو ظاہر ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار سے تو بہتر ہی سمجھتے ہیں, ان کی اپنی انڈسٹری بھی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 600 سے 800 ارب روپے کا کم سے کم اسحاق ڈار کی نااہلی نے اور اسحاق ڈار کی نالائکی نے اور اسحاق ڈار کو صرف میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پاکستان پر مسلط کرنے کی وجہ سے 600 سے 800 ارب روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے. یہاں پہ ہاشمی صاحب ہم 1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے IMF سے مرے جا رہے ہیں. ہم نے اسی پلیٹ فارم پر یہ بتایا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ اب فری فال پہ جائے گا اور مہنگا ہونے والا ہے. یہ بھی ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ 265 روپے سے اوپر چلا جائے گا. پیٹرولیم لیوی کی ہم نے بات کی تھی اور وہ بھی انہوں نے شرط مان لی ہے, اور گیس کی خبر بھی ہم نے یہاں بریک کی تھی کہ اس کی قیمتوں میں بھی یہ تقریباً 73% سے اوپر اضافہ کرنے والے ہیں. تو اب یہ اسحاق ڈار جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں میں مناظرے کے لیے, ہاشمی صاحب جس اسٹیبلشمنٹ کے سر پر یہ سوار ہو کے آئے ہیں, یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اسحاق ڈار کو کرپٹ کہتی تھی. اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے, اور یہ شواہد اس طرح نہیں تھے کہ کسی آف دا ریکارڈ بریفنگ میں پیش کیے گئے ہوں. یہ شواہد جنرل باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے سامنے رکھے تھے, اور پھر اس کے اوپر جاوید چودھری صاحب سے ایک کالم بھی لکھوایا تھا, اور اسحاق ڈار نے پھر ایک یوٹیوب چینل پر طلعت حسین صاحب کے انٹرویو دیتے ہوئے جنرل باجوہ کو جوابی طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ بڑی سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے تھے. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جنرل آصف غفور کی ایک بریفنگ جو ہے بطور DG ISPR نون لیگ کے آخری دور میں, میں خود وہاں موجود تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ کے دور میں اسحاق ڈار نے معیشت کو کینسر کر دیا. تو ان میں تو کبھی اہلیت تھی ہی نہیں. اگر ان میں کوئی اہلیت ہوتی ہاشمی صاحب, تو عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو ان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ پوری فوجی قیادت, پورا آپ کا جو ادھر ایک کاروباری کلاؤٹ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی. تو اس حالت میں یہ معیشت چھوڑ کے گئے تھے,
دیوالیہ پر چھوڑ کے گئے. 3.5 سال میں دیوالیہ معیشت کو عمران خان صاحب 5.97% یعنی 6% پر لے کر گئے. تمام آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے اور اس کے بعد 9 مہینے میں یہ آپ کی گروتھ ریٹ کو 2% سے بھی نیچے لے کے آگے. عمران خان صاحب کے دور میں آپ کے فارن جو ریزرو تھے، فارن کرنسی ریزرو، یہ $16 بلین سے زیادہ تھے. 9 ماہ میں انہوں نے $4 ارب سے کم کر کے $3 ارب 20 کروڑ پہ لے کے آگے. تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کے پاس کون سا قارون کا خزانہ تھا کہ ان کے دور میں $16 ارب کے ذخائر تھے زر مبادلہ کے، اور وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں کہ آخری 3 مہینے میں وہ افیکٹ بھی ہوئے جب یہ عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کے تحت پیش کی جا رہی تھی. تو اس لیے اسحاق ڈار تو مکمل فیلئر ہیں، لیکن ان کی سزا پاکستانیوں کو ملی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنا بڑا مہنگائی کا نیا طوفان مل رہی ہے، کتنا بڑا مہنگائی کا طوفان ہے. اس لیے لوگ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے حق کے لیے نکلیں، یہ خوف کے بت توڑیں، خوف کے بت توڑیں اور اپنے بچوں کو ان کی غلامی سے آزاد کروائیں، یہ جو ہم پر دوبارہ مسلط ہو گئے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کر دیں فواد چودھری صاحب کی سزا کے حوالے سے. سر زیادتی ہوئی، بغاوت کا مقدمہ اور نہ جانے کیا کیا، کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے ہمیں پاکستان کے انصاف کے نظام سے؟ سر دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مانگا پولیس نے، 2 دن کا تو ان کو دیا گیا تھا، تو اب ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اس میں کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہے. کیا اس میں سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے؟ یعنی یہ اتنی اندھیر نگری ہے کہ ایک نام نہاد بھونڈے مقدمے میں پہلے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا، اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی سماعت کے اندر ہی ایک تو فواد چودھری کی رہائی کا حکم ہوتا، یہ مقدمہ خارج کیا جاتا، اور جس پولیس نے اس مقدمے کی بنیاد پر فواد چودھری کو گرفتار کیا ہے ان کو معطل کیا جاتا اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی بلایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ اس سے پہلے آپ نے کتنے اس طرح کی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کروائی ہیں، اس سے پہلے آپ نے کتنی مرتبہ یہ ایف آئی آر درج کروائی ہیں. اور پھر اگر وہاں پہ کوئی میرٹ کے اوپر بات ہوتی تو مریم نواز کے متعلق بھی بات ہوتی، جنہوں نے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہا تھا. تو یہ تو ایک اندھیر نگری ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، پہلے دن ہی ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. تو اس میں لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. بہت شکریہ ایسا ویور جی، آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہمارا جو 2 ٹوک ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے آپ اسے بھی جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے